औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। पहले लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हर सवाल के बाद तकरीबन 5 या 6 सेकंड तक मैं रुकूंगा, इसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाएं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर देने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूं। आपके हाथ में पेंसिल, बुक वगैरह होना चाहिए। जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी है आप उसको अंडरलाइन करके उसको मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो जितने भी न्यू अल्फाज होंगे तो उसके मीनिंग भी अगर आपको नहीं आते वो भी मुझसे पूछना है, अगर मुझसे जो रह जाए। तो आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो आप रेडी हो जाएं। सवाल नंबर 1 है, अंग्रेज़ किस गर्ज से हिंदुस्तान आए? अंग्रेज़ किस गर्ज से हिंदुस्तान आए? उनका गर्ज क्या था हिंदुस्तान आने का? वेरी गुड, आपके माइंड में ठीक आंसर आया। वो तिजारत की गर्ज से आए थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से आए थे। सवाल नंबर 2, स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों की तिजारती कंपनी का नाम क्या था? अंग्रेज़ों की जो तिजारती कंपनी थी उसका नाम क्या था? ये क्लास 7 में भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए इसका आंसर आपको आना चाहिए। और ये गुज़िश्ता लेक्चर में भी आया था कि अंग्रेज़ों की तिजारती कंपनी का नाम क्या था? जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर हम ममालिक की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में है, ये भी हम 7 क्लास में बता चुके हैं आपको। इसमें पुर्तगीज़ी, वेलंदेज़ी, फ्रांसीसी और बरतानी, ये 4 ममालिक ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे। लेकिन आखिरकार फिर आगे जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आपको मज़ीद डिटेल के साथ हम बताएंगे। अगला सवाल ये है कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान फैसला कुन जंग कब लड़ी गई? अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान फैसला कुन लड़ाई कब लड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर है 1857 में। क्या है? 1857 में अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों यानी मुसलमान और हिंदू दोनों शरीक थे। लेकिन बाद में हिंदुओं ने तमाम जंग का ज़िम्मा मुसलमानों को ठहराया कि इस जंग में मुसलमानों ने हमें इंसिस्ट किया था और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया था। अगला सवाल है, स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान का पहला सरकारी एक्ट यानी एक्ट कहते हैं कानून को, हिंदुस्तान का पहला सरकारी कानून कब राइज हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1858। कब? 1858 में हिंदुस्तान में पहला सरकारी कानून राइज हुआ। इस कानून के लिहाज से ईस्ट इंडिया कंपनी से इक़्तिदार ताज बरतानिया को मुंतकिल हुआ। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर भी इसी से रिलेटेड है हमारा कि हिंदुस्तान के पहले सरकारी एक्ट के बाद मलका विक्टोरिया के ऐलान के खसूसियात। आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं तो अपनी किताबें खोलें और विद पेंसिल, ताकि जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए या डिफ़िकल्ट जो न्यू अल्फाज आएँ तो उसको आप अंडरलाइन करके कमेंट्स में पूछ सकेंगे। और साथ साथ में शॉर्ट क्वेश्चन MCQs भी आपने क्लियर करना है। तो नाउ ओपन योर बुक्स नाउ। बाब नंबर 1, बरतानवी इक़्तिदार का इस्तेहकाम, मलका विक्टोरिया के ऐलान के नुमाया खसूसियत। मलका विक्टोरिया थी कौन? बरतानिया की मलका थी और इसके ऐलान वाइसराय हिंद लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। उस ऐलान के नुमाया पॉइंट्स क्या थे? ये हमारा क्वेश्चन भी है कि मलका विक्टोरिया के ऐलान के नुमाया खसूसियात बयान करें। तो स्टूडेंट्स, 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल कैनिंग, इसको अंडरलाइन करें। इसका यानी कि हम कहेंगे कि हिंदुस्तान का पहला वाइसराय कौन था? वाइसराय हिंद कौन था? इसको कहते हैं गवर्नर जनरल कैनिंग, यानी कि उर्दू में इसको हम गवर्नर जनरल और इंग्लिश में इसको हम वाइसराय हिंद कहते हैं। तो पहला वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर यानी मलका विक्टोरिया का ऐलान कब पढ़कर सुनाया गया? 1858 में जब एक्ट बना था हिंदुस्तानियों के लिए, तब जितना भी इक़्तिदार था वो बरतानिया को मुंतकिल हो गया था। और कैनिंग ने जो ऐलान था मलका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो दरबार यानी इलाहाबाद के दरबार में
پڑھ کر سنائے. ونس اگین آئی ریپیٹ دس. 1 نومبر 1858 کو گورنر جنرل کیننگ نے الہ آباد ہندوستان میں ایک بہت فیمس جگہ ہے جہاں پہ علامہ اقبال نے 1930 کا خطبہ بھی دیا تھا. الہ آباد میں دربار منعقد کیا اور ملکہ برطانیہ کا اعلان پڑھ کر سنایا. اس اعلان کے اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں. اب یہ سارے پوائنٹس ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے ہیں، تو جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین کروں گا. یہ بہت اہم سوال بھی ہے، ہمارا لانگ کویشچن ہوگا کہ ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے نمایاں خصوصیات بیان کریں، تو یہ سارے خصوصیات اس کے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند پر اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملکہ برطانیہ کو منتقل ہو. ملکہ برطانیہ یعنی کہ تاج برطانیہ کو اقتدار منتقل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کتنے ممالک تھے، اس کے علاوہ یعنی برطانیہ کے علاوہ اس میں پرتگیزی تھے، ولندیزی تھے، فرانسیسی تھے اور برطانیہ خود بھی تھا. تو اسٹوڈنٹس، ان سے اقتدار تاج برطانیہ یعنی کہ تمام کے تمام اختیارات اب تاج برطانیہ کے پاس جانے والے تھے. پوائنٹ نمبر 2 ہے، عوام کو بتایا گیا کہ وہ حکومت ہند کے وفادار رہیں کیونکہ وہ ملکہ برطانیہ کے نمائندے. آپ جو حکومت کے نمائندے ہوں گے، وائسرائے ہوگا یا سیکریٹری آف اسٹیٹ ہوگا، تو آپ لوگ اس کے وفادار رہیں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ یعنی ملکہ برطانیہ کے نمائندے ہیں. ملکہ برطانیہ یعنی کہ وکٹوریہ کے نمائندے ہیں، آپ نے ان کے وفادار رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیننگ کو بر صغیر پاک و ہند کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا. انڈر لائن اس کہ پہلا گورنر جنرل بر صغیر پاک و ہند. اسٹوڈنٹ، بر صغیر پاک و ہند اس میں بار آئے گا، تو آپ اس کو انڈر لائن کر. پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ موجودہ بر صغیر میں موجودہ ممالک کی بات کریں تو اس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور برما، یہ 4 اسٹیٹ ہے. اگر ہم جنوبی ایشیا کی بات کریں تو جنوبی ایشیا میں کون کون سے ممالک ہیں؟ جنوبی ایشیا میں پاکستان، بھارت، نیپال، مالدیپ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال اور بھوٹان کے ممالک شامل ہے، سری لنکا. ٹھیک ہے، تو بر صغیر بار آئے گا، تو بر صغیر آپ کے مائنڈ میں یہ امیج ہونی چاہیے کہ بر صغیر کسے کہتے ہیں. بر صغیر خوشی کے چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں موجودہ ممالک کی تو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور بھارت، تو ان علاقوں پر برطانیہ کی حکومت تھی. تو اس وجہ سے یہ لفظ بار آئے گا، تو آپ کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ بر صغیر کسے کہتے ہیں. تو کیننگ کو بر صغیر پاک و ہند کا پہلا گورنر مقرر کیا ہے. تو یہ انڈر لائن کرے، یہ ہمارا بہت اہم MCQ ہے. اسے ہدایت دی گئی کہ وہ ملکہ کے احکامات سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے وصول کریں گے. ایک سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذمہ قانون سازی تھی اور ملک کے لیے قانون بنانا تھا. تو جتنے بھی گورنر جنرل ہوں گے تو سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے جتنے بھی پیغامات ہوں گے، میسیجز ہوں گے، وہ وصول کرے گا. اس کے ساتھ اگلا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ پاک و ہند میں عوام کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا. یعنی کہ اب برطانیہ کی بات کریں تو یہ بہت چالاک اور مکار قوم تھی. اب یہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں مختلف قسم کے اصلاحات نافذ کرنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن بعد میں برطانیہ کے عوام اور جتنے بھی مشنری سکولز تھے تو انہوں نے مذہب میں انٹرفیئر کر کے لوگوں کو عیسائیت کی طرف لانا شروع کر لیا تھا. تو اس اعلان کے برعکس کام ہو جائے گا اس میں. تو یہاں پر ملکہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کسی کے مذہب میں بھی مداخلت نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ رعایا کہتے ہیں عوام کو غیر جانبداری اور قابلیت اور اہلیت کے بنیاد پر سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا. یعنی جتنے بھی عوام ہے تو ان کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سرکاری امور دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ قانون بناتے وقت پاک و ہند کے عوام کے مذاہب، رسم و رواج اور عادات وغیرہ کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. جتنے بھی رولز ریگولیشن بنیں گے تو عوام کی مرضی شامل ہوگی، ان کے عادات اور مذاہب کو مد نظر رکھ کر آئین اور قانون سازی بنائی جائے گی. یہ بہت اہم پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کی. اسٹوڈنٹس، یہ تو ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے نمایاں خصوصیات میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے اہم پوائنٹ کون کون سے تھے، جو میں نے شارٹلی جو بہت امپورٹنٹ تھے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیے. تو اسٹوڈنٹس، آپ ہندوستان کو سنبھالنا، اس کا نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے، یعنی کہ اگر ہم برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا دیکھیں تو انہوں نے ہندوستان میں مختلف قسم کے قوانین رائج کیے، لوگوں کو مختلف قسم کے مراد دیے تاکہ لوگوں کو خوشنودی حاصل کر کے یہاں پر حکومت کی جائے. تو ہندوستان میں انگریزوں کا نظم و نسق، ٹھیک ہے، اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند کو قبضے میں لے کر یہاں ایک مضبوط مرکزی نظام حکومت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مرکزی اور ایک صوبائی. تو مرکزی نظم و نسق
قائم کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات کیے۔ وہ کون کون سے اقدامات تھے جو ہندوستان نے انگریزوں نے ہندوستان میں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ کیا تھے؟ یہ بھی ہمارے کویشچن کا حصہ ہوگا۔ تو شروع میں سکین ریپیٹس انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند کو قبضے میں لے کر یہاں پر ایک مضبوط یعنی مستحکم مرکزی نظم و نسق قائم کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات کیے۔ وہ اقدامات کیا تھے؟ تو ان کے اقدامات کی بات کریں تو برطانیہ کی کابینہ میں ہندوستان کے امور کی نگرانی اور ہدایات جاری کرنے کے لیے ایک وزیر سیکریٹری آف اسٹیٹ کے نام سے مقرر کیا۔ ونس اگین بہت اہم کویشچن ہے کہ برطانیہ کے کابینہ یعنی کابینہ کیسے کہتے ہیں؟ اسمبلی، یعنی کہ ہندوستان کی برطانیہ کی اسمبلی سے ایک بندہ آئے گا جس کو ہم کہیں گے برطانیہ کی کابینہ میں ہندوستان کے امور کی نگرانی اور ہدایات جاری کرنے کے لیے ایک وزیر سیکریٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا جائے گا جس کے پاس مختلف رولز ریگولیشن بنانے کا حق ہوگا۔ نمبر 2، ہندوستان کے نظم و نسق کے لیے ایک انتظامی کونسل قائم کی گئی جس کا سربراہ ایک انگریز گورنر جنرل ہوا کرتا تھا، یعنی کہ ہندوستان میں مختلف دور میں مختلف قسم کے وائسرائے آئیں گے اور ان کے پاس مختلف قسم کے اختیارات ہوں گے اور ان کے پاس سب سے بڑا اختیار یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے لیے قانون سازی کا کام کریں گے۔ یعنی انتظامی کونسل قائم کی جائے گی جس کا سربراہ ایک انگریز گورنر جنرل، جس کو ہم انگلش میں وائسرائے ہند بھی کہتے ہیں، جو کیننگ تھا۔ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے پہلے وائسرائے کون تھے؟ لارڈ کیننگ تھے۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے مائنڈ میں رکھیں۔ ہندوستان کے نظم و نسق کے لیے ایک انتظامی کونسل قائم کی گئی جس کا سربراہ ایک انگریز گورنر جنرل ہوا کرتا تھا۔ ملک میں قانون سازی کے لیے گورنر جنرل کے قانون ساز کونسل قائم کی گئی، یعنی کہ قانون ساز کہتے ہیں قانون بنانے کو، یعنی ہندوستان میں رولز ریگولیشن بنانے کا حق بھی گورنر جنرل کے پاس ہوگا۔ ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے شاہی فوج کو منظم کیا جائے گا، جتنے بھی یعنی کہ انگریز فوج ہے تو اس کو منظم کیا جائے گا اور ساتھ میں ہندوستانیوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتی نظام قائم کیا گیا اور آخری اپیل پر برطانیہ کو پریویو کونسل میں کی جاتی تھی، یعنی کہ اس کو دوبارہ نظرثانی کے لیے برطانیہ خود اس کو برطانیہ کو خود اس پہ ایکشن لینا پڑتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہندوستان میں ایک خود مختار ریاستیں بھی تھی جنہیں قائم رکھا گیا اور ہر ریاست کو اپنا حاکم ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم ہندوستان کی آزاد شاہی ریاستوں کی بات کریں تو ہندوستان میں 560 کے قریب شاہی ریاستیں تھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک اور اہم کویشچن آتا ہے پاک و ہند کے انگریز حکمرانوں کی امن و شرکت کی پالیسی۔ اب ہندوستان میں تو انگریز آ گئے تھے، اب وہاں پر مختلف قسم کی پالیسیاں اپنائیں گے۔ ان پالیسیوں کو مد نظر رکھ کر ہندوستان میں مختلف قسم کے وائسرائے بھیجے جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، جنگ آزادی 1857 کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے لیے مختلف پالیسیاں بنائیں، مختلف قسم کے رولز ریگولیشنز بنائے جس کے غرض سے ہندوستان کے لیے مختلف وائسرائے بھیجے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ وائسرائے لارڈ کیننگ کی بات کریں، ہندوستان کا پہلا وائسرائے، دوسرا لارڈ ایلگن، تیسرا لارڈ لارنس، چوتھا لارڈ میو، لارڈ نارتھ بروک اور لارڈ لیٹن۔ تو ان کے ادوار بھی میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ان وائسرائے کو مختلف قسم کے پالیسیاں دی جو کہ انہوں نے ہندوستان میں رائج کرنی تھی۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی ہوپ اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے دہراؤں گا، تو آپ لوگوں نے اس کو 1 بائی 1 نوٹ کرنا ہے اپنے پاس اور سمجھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، باب نمبر 1، برطانوی اقتدار کا استحکام، یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے آج کا۔ ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے نمایاں خصوصیات بیان کریے، ہمارا ایک لانگ کویشچن ہوگا جس کا پورا آنسر یعنی مین پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اسی کو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور اسی کو آپ کا آج کا ہوم ورک بھی یہی ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے نمایاں خصوصیات بیان کریں اور برطانوی ہند کی پالیسیاں کیا تھی، اس چیپٹر کے امپورٹنٹ کویشچن جو بنتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مختلف وائسرائے آئے، ان کے نام کیا تھے، ان کے ادوار بھی لکھیں۔ تو سب سے پہلے ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے نمایاں خصوصیات کی بات کریں تو 1 نومبر 1858 کو گورنر جنرل کیننگ نے الہ آباد ہندوستان میں ایک بہت فیمس جگہ ہے، الہ آباد میں دربار منعقد کیا اور ملکہ برطانیہ کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس اعلان کے اہم خصوصیات مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، برصغیر پاک و ہند پر اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملکہ برطانیہ کو منتقل کیا گیا۔ عوام کو بتایا گیا کہ وہ حکومت ہند کے وفادار رہیں کیونکہ وہ ملکہ برطانیہ کے نمائندے ہیں۔ کیننگ کو برصغیر پاک و ہند کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا۔
اسے ہدایت دی گئی کہ وہ ملکہ کے احکامات سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے وصول کریں گے جو برطانیہ کابینہ سے آیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس پاک و ہند میں عوام کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ میں رعایا کو غیر جانبداری اور قابلیت اور اہلیت کے بنیاد پر سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا۔ قانون بناتے وقت پاک و ہند کے عوام کے مذاہب، رسم و رواج اور عادات وغیرہ کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کا نظم و نسق کی بات کریں تو انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند کے قبضے میں لے کر یہاں ایک مضبوط مرکزی نظم و نسق قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات کیے۔ آیا کہ وہ اقدامات کیا تھے؟ برطانیہ کی کابینہ میں ہندوستان کے امور کی نگرانی اور ہدایات جاری کرنے کے لیے ایک وزیر سیکریٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ پورے اسٹیٹ کا سیکریٹری تھا کے نام سے مقرر کیا گیا۔ ہندوستان کا نظم و نسق کے لیے ایک انتظامی کونسل قائم کی گئی جس کا سربراہ ایک کانگریس گورنر جنرل ہوا کرتا تھا۔ ملک میں قانون سازی کے لیے گورنر جنرل کے قانون سازی کونسل قائم کی گئی۔ ملک کی دفاع کی بات کریں تو ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے شاہی فوج کو منظم کیا۔ جتنی بھی برطانوی فوج تھی اس کو منظم کیا۔ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج بھی شامل تھی۔ ان کو اکٹھا کیا۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتی نظام قائم کیا گیا تھا اور آخری اپیل برطانیہ کی پریویو کونسل یعنی کہ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کرنے والی کونسل نے ہی کرنا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہندوستان میں شاہی ریاستوں کو آزاد حیثیت برقرار رکھی اور اس کا ایک حاکم ہوا کرتا تھا، لیکن اس پر زیادہ حکومت کرنے والا بھی برطانیہ تھا۔ اور شاہی ریاستوں کی تعداد کتنی ہے؟ 562 یا 560 کے قریب۔ پاک و ہند انگریز حکمرانوں کی امن و شرکت کی پالیسی کی بات کریں تو جنگ آزادی 1857 کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے لیے مختلف پالیسیاں بنائیں جس کے غرض سے ہندوستان کے لیے مختلف وائسرائے بھیجے جو کہ مندرجہ ذیل تھے۔ ایک تھا سب سے پہلے لارڈ کیننگ جس کا دور حکومت 1858 سے 1862 تک تھا۔ لارڈ ایلگن کی بات کریں تو 1862 سے 1863 سب سے کم عرصہ اس نے گزارا۔ اس کے ساتھ لارڈ لارنس جو پنجاب کا بھی گورنر تھا، تو اس کے ساتھ اس نے 1864 سے 1869 1869 تک حکومت کی۔ لارڈ میو کی بات کریں تو 1869 سے لے کے 1872 تک حکومت کی۔ لارڈ نارتھ بروک کی حکومت کی بات کریں تو یہ 1872 سے لے کر 1876 تک تھی۔ لارڈ لیٹن کی بات کریں تو 1876 سے 1880 تک اس کا دور حکومت تھا۔ تو سنیں، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے۔ سنو ہوم ورک، ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے نمایاں خصوصیات آپ لوگوں نے لکھنی ہے، ساتھ میں ہندوستان کے مختلف وائسرائے جتنے بھی تھے ان کا نام لکھیں اور پلس ان کے دور حکومت کب سے کب تک تھی تو وہ بھی لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اپنے پاس نوٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔